वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ ठासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के $100 अरब मुल्क से बाहर जाने के इंकशाफ ने कई सवालात खड़े कर दिए। मुल्क में गर्दिशी कर्जे में इजाफा और गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफे के स्टेट बैंक के खदशात सामने आ गए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में सदर ट्रंप पर हमले में क्या हुआ, हमला आवर कौन था, सिक्योरिटी वालों ने ट्रंप और मेहमानों को कैसे महफूज किया, हमले के दौरान तकरीब में मौजूद सीनियर सहाफी और पाक अमेरिका प्रेस एसोसिएशन के सदर खुर्रम शहजाद से आंखों देखा हाल जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा नौजवान को टेक्निकल ट्रेनिंग करवाने वाले इदारे नेफ्टेक में अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात जो हैं वो सामने आ गए हैं। बड़ा इल्जाम ट्रेनिंग प्रोग्राम में फी स्टूडेंट के फंड्स में इदारे के मुलाजमीन और एजेंटों के जरिए खुट-बुट का इल्जाम भी सामने आ गया। सरकारी खरीदारी के लिए वेंडर्स के बजाय इदारे के छोटे मुलाजमीन के नाम करोड़ों के चेक्स इशू करने का भी इंकशाफ। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी राना महमूद उल हसन ने तहकीकात के लिए चेयरमैन नैब और DGIB को खत लिख दिया। इस बड़े स्कैंडल की भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और दुनिया में तेल पैदा करने वाला बड़ा मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ओपेक तंजीम से अलहदा हो गया। मुत्तहिदा के इस बड़े ऐलान के बाद ओपेक तंजीम की क्या हैसियत होगी, दुनिया में तेल की कीमतों में कोई इस्तेकाम आ सकेगा, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ मुल्क की मईशत के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी जुबैर साहब, बड़ी क्लोज आय आप रखते हैं इकोनॉमी पर, बताइएगा कि अभी रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आया और इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ, उसके बाद जो है वो इस बात की तरफ हिंट करता है, जाहिर है कि इन्फ्लेशन में जो है एक इजाफा देखा जा रहा है। इन्फ्लेशन इंटरनेशनल प्राइसेस ड्रिवन है या आपके ख्याल में कुछ हुकूमत की भी नाअहलियां हैं? पार्टली जाहिर है इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और भी चीज़ें महंगी हो रही हैं, और जिसके असरात जाहिर सी बात है जब आप पास ऑन करते हैं अवाम पर तो फिर और इंडस्ट्री पर, तो जाहिर है उसके असरात तो होते हैं महंगाई की सूरत में। तो पार्टली ड्रिवन बाय इंटरनेशनल इम्पैक्ट, और दूसरा हमारी अपनी हुकूमत की नाअहली तो है ही अपनी जगह। अगर आप उसको हुकूमत के हवाले से देखें कि जब वॉर शुरू हुई तो उसके बाद 4 दफा वेरियस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल कीमतों में या तो इजाफा किया या कमी का ऐलान किया। 4 दफा, 2 दफा वजीर आजम खुद आए, 2 दफा पेट्रोलियम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर आए, और चारों दफा अगर आप देखें तो हैज़र्ड तरीके से, फॉर एग्जाम्पल के जो नहीं बनता था फर्स्ट टाइम मार्च 7 को ऐलान किया, 55 रुपीज का ऐलान किया इंक्रीज का। उस वक्त एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती थी, देयर वाज नो डाउट कि वो एक हम भी समझ सकते थे, लेकिन हमारे पास स्टॉक्स मौजूद थे उस वक्त, और अगर हमारे पास स्टॉक्स मौजूद थे तो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस थे, हमें पास ऑन नहीं करना चाहिए था। एक तो हमने वो पास ऑन करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा पहुंचाया। पुराने स्टॉक पर जाहिर सी बात है आप $60-65 फी बैरल की इंपोर्ट थी, उसके $85-90 फी बैरल की इंपोर्ट के हिसाब से आपने उनको विंडफॉल प्रॉफिट पहुंचाया, फिर आपने उसमें ₹25 पेट्रोलियम लेवी डाल दिया। अभी एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है, इतना बोझ आप डाल रहे हैं अवाम पर, उस वक्त तो आप कम से कम टैक्स की मद में ना बढ़ाते, ₹25 उस वक्त बढ़ा दिया। फिर आपने देखा कि डीजल की प्राइसिंग किस तरह से की, और उसको जब इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया तो एक दफा तो वजीर आजम ने, बल्कि प्रिसाइसली मैं आपको बताऊं कि 1 अप्रैल को डीजल की प्राइसेस में ₹185 मेरा ख्याल है इजाफा किया गया। दूसरे दिन रात को 12 बजे विद इन 24 आवर्स वजीर आजम साहब आ गए 10 अप्रैल की रात को, और उन्होंने ₹135 कहा कि मैं फिलफौर वापस लेता हूँ। तो फिलफौर इसलिए था कि उस 24 घंटे के दौरान इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया था ऑपोजिशन की तरफ से, हम सब की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, कि वी वर क्वेश्चनिंग द विजडम कि आपने फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल किया है। जो 30% आप इंपोर्ट करते हैं उसको लेके आपने डोमेस्टिक जो फाइन हो रहा है उसके साथ मिला के और सारे पर बोझ डाल दिया आपने। तो वो 24 घंटे में जाहिर सी बात है क्या शो करता है,
you had no justification. इसी तरह से आपने पेट्रोलियम लेवी डबल कर दी, 80 रुपए से 160 रुपए कर दी एक झटके में विद इन अ मैटर ऑफ 2-3 वीक्स, और फिर आके वजीर आजम ने कहा मैं 80 रुपए फिर फौर वापस लेता हूँ। या तो फिर ओरिजिनल आपके फैसले गलत थे, या जब आप वापस ले रहे थे तो आप विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, और किसकी अकाउंटेबिलिटी की, आपने किसको कहा कि जी आपने ये क्यों लाद दिया था अवाम पर। सो एवरीथिंग, सो दैट इज ऑब्वियसली हुकूमत की कसूर है। और अब IMF हैज टू टेक नोटिस कि हम गलत फॉर्मूला यूज करने प्राइस करने के लिए डीजल की। आप खुद इंतहा सोचे कि हमारे इतनी भारी भरकम कैबिनेट है, भारी भरकम वजीर मशीर और पता नहीं ओगरा और पता नहीं कौन कौन बैठे हुए, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, वो सब जब हम कह रहे थे ये गलत प्राइसिंग फॉर्मूला, इसमें मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई दुकानदार भी प्राइसिंग करता है ना तो कॉस्ट लगाते हैं, वो भी सही तरीके से करेगा, क्योंकि उसको तो पहले तो अपनी कॉस्ट डिटरमिन करनी है मेरी कॉस्ट क्या, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। अच्छा, ये बताए ना कि ये जो आपने बताया कि प्राइसेस जो है वो बढ़ाई हमने, लेकिन जाहिर दुनिया भर में जो है वो उन जो ईरान वॉर है उसके बाद जो प्राइसेस बढ़ी उसका इम्पैक्ट आया, खित्ते में भी आया, लेकिन खित्ते में जो ममालिक हैं हमारे, जो दूसरे ममालिक हैं जो नेबरिंग कंट्रीज वगैरह हैं, वहाँ इस कदर इजाफा नहीं देखा गया पेट्रोल डीजल प्राइसेस वगैरह में। इसकी क्या वजह है कि क्यों हमारे यहाँ इतना एकदम से जो है वो इजाफा देखा गया? ऐसे क्या स्टेप्स वहां पे लिए गए थे जो हम नहीं ले सके? एक बड़ा सिंपल सा ना, यही देखिए फैसला साजी होती क्या है। एक आपका अगर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव की बात करें कि वो फैसला साजी कैसे, जब पहले दिन March 7 को वजीर आजम के सामने समरी रखी गई और ये कहा गया कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से 55 रुपए हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो 2-3 सवाल जो डिसीजन मेकर होते हैं वो पूछता है दूसरे ममालिक क्या कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सवाल नहीं पूछ रहे, तो अगर वो सवाल पूछते, मुझे नहीं पता पूछा था ये नहीं, तो अगर उनको बताया जाता कि हिंदुस्तान में तो एक्चुअली टैक्स जो है वो कम किया गया है और बांग्लादेश में कुछ 10-12 रुपए से इंक्रीज किया गया था, श्रीलंका में भी हार्डली इंक्रीज किया गया था, तो वो फिर नेक्स्ट सवाल उनका होता है वो क्यों, हाउ कैन दे अफोर्ड, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू पास। देखें ये रफी एक बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है हर चीज में, और ये इसमें भी शामिल है जो आपने पूछा कि खित्ते में हमारी सबसे ज्यादा हाई टैक्स रेट क्यों है, हमारा सबसे ज्यादा हाई पॉलिसी रेट क्यों है पूरे खित्ते में, हमारे एनर्जी प्राइसेस सबसे ज्यादा क्यों है, एंड बाय फार। So these are fundamental questions that this is a government which has been in power for 4 years. तो 4 years के ये कहते हैं कि अब हम कर रहे, मैं तो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 4 साल के बाद आप कह रहे हैं, जिस तरह अली परवेज कहते हैं कि देखिए जी 70 साल का गंद है वो एक तरह से, 4 साल तो आपको हो गए, उससे पहले अखबार की मैं बात अभी नहीं कर रहा कि जी 2013 में भी आपने पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात भी रही है हुकूमत में, सो यू हैव नो रीजन। I want to know why our policy rate is so high compared to the other countries in the region। और आपको पता है जिस तरह टैक्स रेट्स हैं, they are one of the highest in the world। इसी तरह से एनर्जी कॉस्ट है, they are one of the highest in the world। तो अब फिर हम कह रहे हैं कि कंपेटिटिव नहीं होते, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, जाहिर सी बात है कंपेटिटिवनेस कहाँ से आएगी। सही। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सर आपका मैं ट्वीट देख रहा था 2-3 दिन पहले आपने किया, जो बैरूनी कर्जे जो हैं उनकी आपने डिटेल बड़ी तफसील से आपने सारा बताया हुआ था कि बैरूनी या अंदरूनी कर्जे स्पेशली जो हैं कितने बढ़ते जा रहे हैं और इनकी मौजूदा हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड कायम किया है। एक तरफ हम देखते हैं कि सर लोग चाहते हैं कि हमें ये जो बाहर से पेट्रोल डीजल एनर्जी आ रही सब्सिडाइज प्राइसेस पे दें, अब सब्सिडाइज इनको करके देना है तो फिर आपको ये बैंकों से कर्जे लेने पड़ेंगे या डेवलपमेंट फंड को आपको कट करना पड़ेगा, नहीं करते तो वो कहते हैं महंगाई आपको हिट कर, या लोग जो है उस प्राइस पे पेट्रोल लेने को तैयार नहीं जिस पेट्रोल पे पाकिस्तान खरीद रहा है। सो आपने सब्सिडाइज करना है तो बोरिंग करनी है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंकों को बहुत बड़ा प्रॉफिट देना पड़ता है, एक साइड पे ये है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ हम सर मार्केट्स में जाएं, हम ये रोड्स पे जाएं, 400 रुपए तक पेट्रोल डीजल किया है, लोगों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी लोग गाड़ियां चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उनको तो मुझे तो लगता है, ये हो सकता है सख्त सवाल हो थोड़ा सा, लोगों को ना अच्छा लगे, सड़कों पे तो हमें कोई असर नजर नहीं आता सर पेट्रोल की प्राइसेस का या डीजल का। एक तो ये जो सवाल होता है ना कि लोगों को फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है, बहुत से लोग ओवरऑल जनरली बात करते हैं आप पेट्रोल के हवाले से, नहीं कि जी अगर इतनी मुश्किल है मईशत तो फिर रेस्टोरेंट्स कैसे भरे हुए होते हैं, इस्लामाबाद लाहौर कराची में देख लें, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग जा रहे होते हैं और हजारों लाखों लोग नजर आ रहे होते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा एक जवाब है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है
اور 80% جو ہے نا وہ ولنریبل ہے، مڈل کلاس ہو گئی یا جو وہ طبقہ ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے. لیٹس اسیوم کہ 20% خوشحال ہے. لیٹس سے دیٹ از 5 کروڑ خلاصہ صاحب. تو 5 کروڑ تو نظر آئیں گے نا ہر جگہ، لیکن وہ جو 20 کروڑ نظر نہیں آئیں گے ان کو بھی تو حال جا کے پوچھے. وہ دادو میں اور مرید کے میں اور سانگڑ میں جا کے ان سے پوچھے، اور کراچی بلدیہ ٹاؤن اور ایون اچھے علاقوں میں جا کے پوچھیں کہ ان کی حالت کیا ہے. ایک بڑا سمپل سا جس کی 2 لاکھ تنخواہ تھی، میں ایک سمپل سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں جو ہماری پرچیزنگ پاور ہے وہ تقریباً 60 سے 65% اروڈ ہوئی ہے. وچ مینس کہ جو چیز آپ کی 18-19 ہزار روپے میں آتی تھی آج سے 4 سال پہلے، جو بھی چیزیں آتی تھی وہ اب 50 ہزار میں آتی. تو اور انکم ہماری بڑھی نہیں ہے، ریئل ویجز ہماری کم ہوئی ہیں، یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق. سو تھنگز آر ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور دوسری بات آپ نے جو بات کی کہ قرضوں کی، لیکن 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک پچھلے 4 سال میں اگر آپ دیکھیں کہ جتنا بوجھ ڈالا کیا ہے ٹیکسز کی صورت میں عوام پر، تو اس سے کم سے کم ایک چیز ضرور ہونی چاہیے تھی. کوئی بھی معیشت کو جاننے والا یہ کہے گا کہ جی 2 لائنز ہوتی ہیں ہماری، اوپر ٹیکس ریونیو ہوتا ہے، پھر ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، یہ سرپلس ہوتا ہے. ڈیفیسٹ ہی ہوتا ہے، ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں، ریونیو کم ہوتا ہے، ٹیکس ریونیو. اگر آپ ٹیکس ریونیو اتنے زیادہ بڑھا رہے ہیں جتنا آپ نے پچھلے 4 سال میں، تو پھر آپ کا قرضہ کیوں اس سے زیادہ بڑھا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اخراجات تھے وہ آپ نے اس سے بھی زیادہ بڑھائے جتنی آپ ٹیکس ریونیو بڑھائے. تو فائدہ کیا ہوا؟ ایک طرف آپ نے لوگوں کی جیبوں سے ٹیکس کی مد میں پیسے نکلوائے، اور دوسرے ہر پاکستانی کو اتنا زیادہ قرضدار بنا دیا. سو 44 ٹریلین روپیز تھا ہمارا پبلک ڈیٹ، جو پورا ٹوٹل ملا کے تھا 2022 اپریل میں جب یہ حکومت آئی، اور 4 سال میں وہ بڑھ کے تقریباً 81 ٹریلین روپیز ہو گئے. اور میں کوئی تعریف یا اس میں نہیں، تناظر میں بات کرنے کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ بٹوین 2018 اینڈ 2022 جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو اس میں 19 ٹریلین 25 ٹریلین سے 44 ٹریلین ہوا تھا. سو 19 ٹریلین سے تقریباً ڈبل اسی پیریڈ میں. سو واٹ از ہیپننگ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو آپ نے فکر ابھی بتایا کہ عمران خان صاحب کے دور میں اور ان کے دور میں بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اخراجات کس طرح کے اخراجات بڑھے ہیں؟ کتنے اخراجات سپوزلی 2-4 ارب روپیہ پرائم منسٹر ہاؤس کا بڑھ گیا ہوگا، کیبنٹ کے ممبران کی تنخواہیں بڑھ گئی ہوں گی، چلو 2-3 ارب وہ لگا لیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم این ایز، ایم پیز، ان کی تنخواہیں لگا لیں، 5-10-20 ارب لگا لیں. سر جتنا قرضہ یہاں ٹریلینز میں جا رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے باقی کون سے اخراجات؟ چلے اس میں جہاز بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا 11 ارب کا ملا ملو لیں تو سال کا کتنا ہوگا؟ 15-20 ارب روپیہ. سر کی تنخواہوں پر آتے وہ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بٹ امپیکٹ کے طور پر وہ نہیں ہوتا ہے. امپیکٹ کے طور پر سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ ایکسپینڈیچر بڑھا ہے، اس میں مارک اپ پیمنٹس ہے. جتنے زیادہ آپ کے قرضے بڑھیں گے تو اتنے زیادہ ابھی جس طرح 1% پالیسی ریٹ بڑھ رہا ہے، تو آپ کے جو مارک اپ ہے، جو سود ہے، وہ ظاہر ہے وہ حکومت نہیں دے رہے نا، تو حکومت کے جو قرضے ہیں اس پر ظاہر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. تو تقریباً 9 ٹریلین کے قریب تو آپ کے قرضے ہیں، سوری مارک اپ پیمنٹس ہیں، قرضے نہیں مارک اپ پیمنٹ. اور جتنے زیادہ آپ کے قرضے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے ظاہر ہے آپ کے اخراجات میں اس کا امپیکٹ آتا چلا جائے گا. دوسرا بالکل یہ واضح چیز ہے، اور یہ صرف سمبولک نہیں ہے خلاصہ صاحب، بہت سے لوگ کہتے ہیں کتنا بچا لیں گے. پاکستان کا جو سسٹم آف گورننس ہے نا، وہ بالکل ڈس فنکشنل ہے، دیٹ ہیز ٹو بی کمپلیٹلی فنشڈ، اور نیو سسٹم ہیز ٹو ایمرج. اور اس کی بڑی سمپل سی ہے، یہ اخراجات ہوتے ہیں، یہ ہماری حکومتیں کرتی ہیں، اور یہ اس لیوشنس سے کرتی ہیں کہ جو ویسٹرن یورپین کنٹریز کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس لیول پر نہیں اخراجات کرتے. زبیر صاحب آپ نے بھی قرضوں کی بات کی، آپ نے قرضوں کی بات کی، بڑا انٹرسٹنگ ایک فکر، بلکہ ہم نے اگلی سٹوری کرنی تھی اسی پہ. آپ صحیح، آپ کا اگین اس کا بیک گراؤنڈ اکانومی کا، پرائیویٹائزیشن کے منسٹر رہے ہیں، گورنر رہے ہیں، حکومت میں بڑا آپ کا قریبی پچھلی حکومت میں رول بھی رہا ہے وہاں پہ ان کی نواز شریف صاحب کے اس میں دور میں. ابھی ایک جو فگر آ رہا ہے فائنانس کمیٹی میں بتایا گیا سینٹ کی، کہ تقریباً وہاں پہ 1000 ارب جو سرکاری محکموں کا ہے وہ اس وقت پرائیویٹ بینکوں کے پاس انہوں نے رکھوایا ہوا ہے سرکاری محکموں نے، اور وہاں پہ وہ ان کو رکھوانے کے بعد جو کرنٹ اکاؤنٹ میں ہے زیادہ تر، تو یہی حکومت پاکستان جا کے ان بینکوں سے انہی بینکوں سے قرضہ لیتی ہے، کمرشل لون لیتی ہے، جن کے پاس انہوں نے خود پیسے رکھوائے ہوئے ہیں،
اور اس پہ انہوں نے کمرشل لون لے کے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد ان کو بلینز روپیز کے ان کو سود دے رہی. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ یہ مطلب 1000 ارب حکومت کا اپنا بینکوں کے پاس رکھوانے کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ میں, تو ان سے جا کے پھر وہ یہ مہنگے اس پہ قرضے لے کے آ جاتے ہیں اپنے پیسوں پہ. سر پیسہ بھی ان کا الٹا ان کو پروفٹ جو ہے وہ یہ بینکوں کو جا رہا ہے بلینز روپیز کی, جس کی بات آپ کر رہے ہیں سر. اب میں جو آپ سے بات دا ہول سسٹم جو ہے ہمارا اٹ ہیز ٹو بی کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ, اور ایک نیا ہمارا جو کہ کوئی باہر سے لوگوں کو بلائیں اور وہ ان کو کہیں کہ یہ یہاں سسٹم. اب آپ نے ایک ایگزامپل دیا, ابھی آپ خود سوچیں کہ جو اس میں سے زیادہ تر پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں جن کے پیسے یہاں پڑے ہیں بینکس میں, یہ لاسز میں چل رہی ہیں. 1000 ارب سے زیادہ جو ہے ہمارے پبلک سیکٹر اینٹیز کا لاس ہے اینول بیسس پر, 1000 ارب سے زیادہ, اور 1000 ارب وہاں پڑا ہے جس کا فائنانس منسٹری کو پتہ. بیکاز یہ میں آپ کو بتا دوں بائی سسٹم وچ آئی نو جو آپ نے ذکر کیا, دے آر سپوزڈ ٹو ڈپازٹ, دے شوڈ ناٹ بی کیپنگ سرپلس منی ود دیم, اور اگر سرپلس منی اس کی تھی تو اس کو کتنا فیکٹرلائز کیا. آپ خود سوچیں ایک پرائیویٹ اینٹی اگر ہو تو اگر آپ مشکل ہوگا اتنا آپ حکومت پر فائنینشیل برڈن, اور دوسری طرف آپ بینکس میں 1000 ارب آپ نے رکھے ہوئے, تو اس کا مطلب یہ تو ٹریلینز تو ہمارے ادھر ادھر ایسے ہوتے ہیں جس کا اور اس پہ سود بھی دے رہے ہیں سر, رکھے ہوئے نہیں ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ دیکھیں تو وہ 2 ٹریلین, یہ سر ان سے قرضے لے کے اسی 1000 ٹریلین پہ الٹا ہم ان کو سود دے رہے ہیں سر 12-14-15% تک کمرشل لونز پہ. برا سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا سر. تھینک یو, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. محمد زبیر سابق گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ریسنٹلی جو اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں اضافہ کیا اس حوالے سے, اور آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے انفلیشن کے اور جو آگے بجٹ آئے گا اس کے کیا حالات ہوں گے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کچھ مزید خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن ڈی سی کے ہلٹن ہوٹل میں جب ڈنر تھا ایک ٹرمپ کا صحافیوں کے ساتھ, وہاں پر ایک شوٹنگ انسیڈنٹ ہوا. وہ اس انسیڈنٹ میں کیا ہوا, کیسے ہوا, اور اتنے سیکیورٹی انتظامات کے باوجود بھی اس قسم کا واقعہ ہو جانا, اس پر ہم ڈیٹیلز جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی اور پاک امریکہ پریس ایسوسی ایشن کے صدر خرم شہزاد, جو تقریب میں خود جو ہے وہ موجود تھے, تو ان سے پوچھتے ہیں آنکھوں دیکھا حال. السلام علیکم خرم صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. My pleasure. Thank you for having me. خرم صاحب, since you were there at the event جو کہ رکھا ہوا تھا ٹرمپ کے لیے صحافیوں نے, اور پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹرمپ وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, بہت سارے اپریہنشنز بھی تھے, آپ وہاں پر موجود تھے, آنکھوں دیکھا حال آپ سے جاننا چاہیں گے, اور ڈیٹیلز تو ہمیں مل رہی ہیں ادھر ادھر سے, لیکن آپ کیونکہ وہاں پر موجود تھے, پلیز بتائیے گا ہاؤ دا ہول تھنگ انفولڈڈ. جی بالکل, میں اس وقت جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 15-20 فٹ کے فاصلے پہ ہوں گا, کیونکہ ان کی ایک صحافی کے ساتھ کافی جو ہے وہ سیریس گفتگو چل رہی, تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی آرگومنٹ میں ہیں. تو اس مومنٹ کو کیپچر کرنے کے لیے میں ان کے بالکل قریب گیا, 15-20 فٹ کے فاصلے پہ تصویر بنائی. جیسے میں نے تصویر بنائی ایک دم سے گولیوں کے چلنے کی آواز آئی. گولیوں کے چلنے کی آواز, اس کے بعد بہت زیادہ بھاگنے کی اور چیزوں کے گرنے کی آواز آئی, اور ساتھ ہی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جو بندہ جہاں بیٹھا ہے وہیں پہ بیٹھ جائے یا لیٹ جائے. تو میں وہیں پہ بیٹھ گیا, بیٹھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے تھوڑے سے حواس صحیح کیے 1-2 منٹ کے بعد, اور اس کے بعد میں کرال کر کے جو قریبی ٹیبل تھا, جو سامنے والا ٹیبل تھا سارے ڈگنیٹریز بیٹھے ہوئے تھے, تو جو قریبی ٹیبل تھا میں اس ٹیبل کے نیچے گیا اس کے اندر گھسنے کے لیے. تو وہاں پہ گیا تو وہاں پہ مارکو روبیو جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسی ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے. اچھا, تو وہاں پہ تو وہیں پہ میں 5-7 منٹ بیٹھا. تو اس کے بعد جرنلسٹ انسٹنکٹ, میں باہر آنا چاہتا تھا اس ٹیبل سے نکل کے, میں ساتھ والے ٹیبل سے کرال کر کے بالکل جو سینٹر والی جگہ تھے وہاں آ گیا, اور پھر وہاں سے میں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہو کیا رہا ہے. جو ڈنر ٹیبل لے کے آ رہے تھے لوگ, بیرے جو لے کے آ رہے ایک لائن میں لگ کے وہ ٹیبل لے کے آ رہے تھے, تو وہ جو ٹیبل آ رہے تھے ان کے اوپر کپڑے تھے, ان کے ڈشیں لگی ہوئی تھیں. تو جب سیکرٹ سروس والے ایک دم سے آئے, انہوں نے جمپیں لگانی شروع کی, اور انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ کپڑے جو تھے نا کھینچے اس کے ٹیبلز کے, زور زور سے کپڑے کھینچے, اور سارے وہ جتنے بھی اس کے اوپر برتن وغیرہ تھے وہ نیچے گرے. بہت زیادہ شور پیدا ہوا. ان کا یہی تھا کہ ان ٹیبلز کے اندر کوئی چھپا نہ ہو, کوئی اسلحہ وغیرہ نہ ہو. اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو ٹرالی تھی وہ اٹھا کے مارنی شروع کی زمین کے اوپر, کو الٹانا شروع کیا. اس وجہ سے کافی خوف و ہراس پیدا ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ میری ویڈیو میں دیکھیں تو جو سیکرٹ سروس والے ہیں وہ گنز کے ساتھ آ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں تھا کہ ایکٹیو شوٹر ہے کون.
تو جو سیکرٹ سروس والے گنز کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کو وہ بھی کبھی ٹیبلز کے اوپر سے پھلانگ رہے ہیں, کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے. یہ چل رہے ہیں فوج والے آ گئے. تو جو باوردی فوج والے انہوں نے ایک گھیرا بنایا, اگر آپ ویڈیو میں میری دیکھیں تو بڑی بڑی رائفلز کے ساتھ 3 باوردی جو فوجی تھے وہ اسٹیج پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے, اسی طرح ارد گرد بھی. میرے رائٹ سائڈ پہ جو کھڑے بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیبل کے نیچے وہ تھے ہمارے سیکٹری وار, اور لیفٹ سائڈ پہ وہ جہاں سے میں نکلا تھا وہاں پہ آپ کو میری ویڈیو میں نظر آئے کہ مارکو روبیو ٹیبل سے باہر آ رہے ہیں. اسی طرح سے سیکٹری خزانہ جو ہے وہ بھی بھاگتے ہوئے اسٹیج کی طرف جا رہے ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ جو سیکورٹی اہلکار تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہاں کہاں کیبنٹ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, تو 4-4 5-5 سیکورٹی کے سیکرٹ سروس کے لوگ آتے تھے, ان کو گھیرے میں لے لیتے تھے. جو ڈگنیٹریز تھے, جو سیلیبریٹیز تھے, جو کیبنٹ ممبر تھے, تو ان کو گھیرے میں لے کے پھر وہ اسٹیج کی طرف سے ان کو ایویکویٹ کر رہے تھے. تو اس سارے عمل میں کسی بندے کو کوئی پتا, گولیوں کی آواز آ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد, تو وہ اور ساتھ میں چیزوں کے گرنے بڑی جہاں پہ سیکورٹی بارز لگی ہوئی تھی ان کو گرایا جا رہا تھا, ان پہ پھلانگ کے لے کے جایا جا رہا تھا ڈگنی, کیونکہ وہ لاک کیا ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد جب اعلان ہوا کہ دروازے سیل کر دیے گئے ہیں تو پھر لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہوئے کہ انہوں نے اعلان کیا ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول, تو دروازے لاک ہیں, کوئی بندہ باہر نہیں جا سکتا, اندر نہیں آ سکتا. تو پھر لوگ تھوڑا ریلیکس ہوئے, باہر آنا شروع ہوئے بیٹھ کے, اور خواتین رو رہی ہیں, لوگ چھپے ہوئے ہیں, کچھ بندے کلیپس کر گئے ہیں. پینک اٹیک ہوا کہ کوئی لوگوں کو وہیں پہ وہ زمین پہ لیٹ کے ان کو وہیں پہ کلیپس کر گئے. اور اگر آپ صدر ٹرمپ کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اتنا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ لٹرلی جیسے وہ بندہ گرتا ہے نا, جیسے درخت گرتا ہے وہ زمین, اس طرح سے وہ زمین پہ میری آنکھوں کے سامنے گرے. تو خرم صاحب آپ نے خرم صاحب بڑا تفصیل سے چیزیں بتائی ہیں. ایک ہم نے جو چیز نوٹ کی جو بار بار میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہے, ایک تو میں یہ اس بات پہ کامنٹ کرتا چاہوں کہ مارک روبیو جس ٹیبل کے نیچے ہیں, آپ بھی وہیں پہ ہیں, آپ نے پھر بھی کہا جی میں نے اس کے بعد نکلنے کی کوشش کی وہاں سے مارک روبیو, تو ان کو بچانے کے لیے چیک کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے کہ ملک کا فارن منسٹر کہاں پہ ہے یا ان کی وہاں پہ نظر نہیں پڑی ہے. ایک دوسرا جو اہم چیز اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ریئیکشن ہے جب یہ فائرنگ ہوتی ہے, جو بار بار ان کا فوٹیج دکھایا جاتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, ان کو کہیں سے اندازہ نہیں ہوتا فائرنگ ہو رہی ہے. مطلب ہے جو ان کی مسز ہیں, ان کی بیگم صاحبہ خاتون اول, ان کے ریئیکشن اور ٹرمپ صاحب کے ریئیکشن, جو جرنلسٹ جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے بھی نوٹ کیا, آپ کہہ رہے ہیں آپ قریب بیٹھے ہوئے تھے, اس پہ کیا کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب از ٹوٹلی ان مووڈ کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو آرام سے باتیں کر رہے ہیں, باقی سارا پورا مجمع کراؤڈ ان کی اپنی بیگم صاحبہ سارے الرٹ ہوتے ہیں, وہ نہیں الرٹ ہوتے. سر بالکل آپ نے صحیح نوٹ کیا اس چیز کو. جو 2 چیزیں ہیں اس میں, ایک تو جیسے ہی یہ گولیوں کی چلنے کی بات ہے تو اتنی لاؤڈ تھی جیسے گولے چل رہے ہیں, کیونکہ وہ جو کوریڈور ہے باہر والا, اگر آپ یہاں پہ اس ہال کو اگر آپ دیکھیں تو باہر والا جو کوریڈور ہے وہ کافی کنجسٹڈ سا ہے تھوڑا سا, تو وہاں پہ جب ملٹیپل فائرز ہوئے اور اس کے بعد چیزیں اٹھا کے پھینکی گئیں, وہ اتنا لاؤڈ امپیکٹ تھا کہ جو ہال میں جو 2500 لوگ موجود تھے وہ تو امیڈیٹلی ایک دم سے وہ سکتے میں آ گئے, اور اس کے بعد جب چیزیں گری تو وہ اعلان ہوا کہ نیچے بیٹھ جائیں, وہ سارے بیٹھ گئے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اگر آپ جو فوٹیج اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ ان کو گھیرے میں کیسے لینا ہے, کیونکہ جو کلیئرنس تھی 4 لیول کی کلیئرنس ہو چکی تھی. جب ہم گیٹ فائنل آپ انٹرنس کر رہے تھے وہاں پہ جو 4تھی چیک پوسٹ تھی, تو آپ 4 چیک پوسٹ کے بعد آپ وہاں پہ پہنچے, وہ تو اس کے بعد ایلیویٹر بھی سیل تھی, تو سارے بہت لوگ واک کر کے اکٹھے ہی آ رہے تھے. اس حوالے سے کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے, اس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیسے لے کے جایا گیا, ان کو جیسے وہ نیچے گر گئے تھے تو ان کو کیسے انہوں نے اٹھایا اور کیسے انہوں نے ڈریگ کر کے سائڈ پہ لے کے گئے, ساری چیز کو وہ کافی جو ہے وہ ایک طرح سے امریکن میڈیا کو آپ بھی فالو کر رہے ہوں گے خرم صاحب, آپ بھی فالو کر رہے ہیں امریکن میڈیا کو, ہم بھی سٹوری ساری, آپ پتہ ہے اس کے بعد کنسپیریسی تھیوریز کا تو ایک طوفان آ جاتا ہوتا ہے اس طرح کے ایشوز میں. بعض کہتے ہیں کہ شاید یہ مینج تھیں چیزیں اس لیے, یا آپ وہاں پہ موجود تھے, آپ کی کیا مطلب ریڈنگ ہے, لوگوں کو کیا لگا ہے جو موجود تھے کہ پریزیڈنٹ پہ اٹیک ہوا ہے, پوری گیدرنگ پہ اٹیک ہوا ہے, واٹ واز دا انیشیل ریئیکشن ہر بندے کا جو وہاں موجود تھے؟ سر جو دیکھیں 80% تو صحافی تھے وہاں پہ جی, تو جو صحافی ہیں ان کی جو گفتگو ہوتی ہے, ان کا جو ایکسپوئر ہوتا ہے وہ جس اینگل سے وہ دیکھتے ہیں مختلف ہوتا ہے جو نارمل ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے زیادہ تر کا یہی کہنا تھا کہ یہ اگر تو یہ واقعہ واقعی صحیح واقعہ ہے تو ایک بڑا سیکورٹی لیپس ہے کہ ایلیویٹر سیل تھی, 4 سیکورٹی پوائنٹ تھے, بندہ اسلحے کے ساتھ 2-3 دن پہلے
سائن ان کر رہا ہے ہوٹل میں. لیکن ایک چیز جو ہم یہاں پہ واشنگٹن میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پریزیڈنٹ ہو, وائس پریزیڈنٹ ہو یا ڈگنیٹری ہائی ڈگنیٹری ہو, جیسے پاکستان سے آتے ہیں لوگ یہاں پہ, پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل آتے ہیں یہاں پہ, تو ان کے لیے جو ایلیویٹر ہوتی ہے وہ اس فلور تک ایلیویٹر ایکسیس نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے اس بندے کا ایلیویٹر لے کے نیچے اس فلور تک آ جانا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہاں پہ فیلڈ مارشل بھی آتے ہیں تو آپ اگر یہاں پہ سیکورٹی پروٹوکول دیکھیں تو اس فلور پہ, اس ہوٹل کے اس ایریا میں ساری چیزیں جو ہیں وہ کینسل کر دی جاتی ہیں. وہاں پہ کہتے ہیں جی یہاں پہ آپ کو کوئی ریزرویشن نہیں ہوگی یہاں پہ کوئی. اور یہ بندہ جو ہے نہ صرف آیا ریزرو کیا بلکہ اس نے یہاں پہ اسلحہ بھی اپنا رکھا, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پوسٹ اس کے بارے میں کی کہ دیکھیں سیکورٹی جو ہے یہاں پہ بالکل نہیں ہے فلان ٹمکان. تو یہ جو بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں سیکورٹی کے اوپر. اور خاص طور پہ کلاسرا صاحب ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ جہاں پہ ریڈ کارپیٹ تھا, میں بھی وہاں پہ موجود تھا دیکھنے کے لیے, ایکسپیرینس کرنے کے لیے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو جو ریڈ کارپیٹ تھا وہاں پہ جو سیکورٹی کے لوگ آ رہے تھے, سیلیبریٹیز آ رہی تھی, جو اسپورٹس کے لوگ آ رہے تھے, وہ ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے تھے وہ جیسے وہ ٹیل گیٹ نہیں کرتے, بے شک ان کے پاس پاس ہوں گے لیکن ان کے ساتھ ٹیگ ان ہو کے اندر آ رہے تھے وداؤٹ سیکورٹی چیک اپ. تو وہ بھی ایک بڑا سیکورٹی لیبس تھا. پھر مجھے ایک وہاں پہ جی خرم صاحب, یہ سیکورٹی لیبس تو آپ نے بتایا, لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ اس ڈنر پہ موجود تھے اور یہ صحافیوں کا ڈنر تھا, ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ پہلی دفعہ ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ اٹینڈ کر رہے تھے, اور ایسے وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی نظریں جو ہیں وہ جو یو ایس نے اور اسرائیل نے اٹیک کیا ہے ایران پر, اس پر ہے کہ کہاں جا کے جو ہے وہ یہ بات رکتی ہے. اور اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ پاکستان نے پلے کیا ہے. اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے فرسٹ راؤنڈ ہوا بڑی کامیابی کے ساتھ, اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد سیز فائر بھی جو ہے وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اناؤنس کر دیا ہے ٹرمپ نے. وہاں آپ کی بات چیت ہوئی صحافیوں سے, کیا ان کا جو ہے وہ ریئیکشن تھا, کیا ان کے تاثرات تھے فار پاکستان؟ جی بالکل, واشنگٹن میں 12-14 سال تک صحافت سے منسلک ہوں. یہ پہلی دفعہ ایسے ہے کہ جس بندے سے بھی پاکستان کی بات کی انہوں نے مسکرا کے پاکستان کی بات کی, اور انہوں نے کہا پاکستان از ان دا سینٹر آف دا اسٹیج فار دا ورلڈ. اور یہ میں بات کر رہا ہوں سینئر آفیشلز, جو گورنمنٹ آفیشل تھے, سینئر صحافی, آپ یہاں پہ پوری دنیا سے جو لوگ صحافی تھے وہ یہاں پہ موجود تھے, تو انہوں نے ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی پاکستان کے حوالے سے. اور ایک بڑے سینئر صحافی ہیں ادھر CNN کے, ان سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ایک ہی ورڈ ہے. میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں اسلام آباد. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہا ہمیں کچھ پتا ہو نہ ہو پاکستان کا, ہمیں اتنا پتا ہے کہ دنیا میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اسلام آباد, وچ از ہوسٹنگ دا پیس ٹاک. تو پہلی دفعہ بہت فخر محسوس ہوا, بڑا اچھا محسوس ہوا, لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا پاکستان کے رول کو, اسپیشلی ون پاکستان ٹوک اے پوزیشن ٹو برنگ دا سپر پاور ٹو دا ٹیبل, کہ جب وہاں پہ ڈیڈ لاک لگا ہوا تھا تو بڑا اچھا لگا. اور خاص طور پہ جو وہاں پہ صحافی تھے جو پاکستان کو, جو موسٹلی جو پاکستان کے متعلق رپورٹ کرتے ہیں, جن میں میں نیو یارک ٹائم کے صحافی کو وہاں پہ ملا اور رائٹرز کے صحافی کو وہاں پہ ملا, ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے ایک ایسی جگہ پہ جو ہے وہ سائن ان کیا ہے جس کے بعد آگے کھلے راستے ہیں ترقی کے. تو پاکستان کو چاہیے کہ اس جو ملٹری ایکسرسائز ہے اس کو ٹریڈ ایکسرسائز میں تبدیل کرے, دا کنورژن آف ملٹری ٹو ٹریڈ انیبلمنٹ کا لفظ انہوں نے کافی لوگوں نے استعمال کیا کہ اپرچونٹی کو ٹریڈ میں کنورٹ. آپ کی بات بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ ہمیں اب یہ ٹریڈ اور اکانومی کو بھی بہتر کرنا ہے. سر ہم نے دیکھا لوگ وہاں سے, کیونکہ سارے لوگ اپنے پیسے دیتے ہیں, جو بہت بڑا مذاق بنا ہے سوشل میڈیا پہ کہ لوگ بوتلیں اٹھا رہے تھے, کوئی سلاد کھا رہا ہے, کوئی مزے سے. آپ نے بھی کوئی اس طرح کے سین دیکھے آنے لائٹر نوٹ کو, آپ نے بھی کوئی چیز اٹھائی کیونکہ پیسے تو سب نے دیے ہوتے بھی, کھانا تو مل نہیں رہا. ہم دینے والوں میں سے ہیں, لیکن وہ جو بوتلیں اٹھا رہے ہیں, میں 3-4 لوگوں کی جن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں, وہ چاروں کے چاروں لوگ صحافی نہیں ہیں, پہلی بات. اچھا, دوسری بات یہ ہے بدنام ہم ہو گئے ہیں. میں آپ کی بات کر رہا ہوں خرم بھائی, وہ ہیں نہیں ہے, بدنامی ہمارے کھاتے آ گئی کہ صحافی ایسے ہی ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہمیں پڑ رہا ہے. ہاں جب جو بھی ہوں گے وہ صحافی کے ساتھ آپ گیسٹ آتے ہیں وہ یقیناً وہ ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ کلاسرا تھا وہ اتنی مہنگی وائن نہیں تھی, وہ کوئی 50-60 سال پرانی وائن نہیں تھی کہ جس کو اٹھا کے بندہ فخر محسوس کرے. وہ بہت سستی والی نارمل پرائس والی وائن تھی. اور جو لوگ اٹھا رہے تھے, چونکہ یہ سوال اٹھایا گیا تو امیڈیٹلی جو ایسوسی ایشن کی صدر ہیں
انہوں نے امیڈیٹلی ایکشن لیا, دیکھا کہ وہ کون لوگ تھے, کون سے ٹیبل تھے, کہاں کہتے, تو ان کا فوری طور پہ ان کا وہ ڈیٹا باہر آ گیا کہ یہ کون لوگ تھے. تو وہ خوش قسمتی تھے جو جن کی ویڈیو وائرل ہے. لاسٹ کوشچن خرم بھائی, حالانکہ آپ کے ساتھ پورا پروگرام ہو سکتا تھا, بڑی آپ نے زبردست ہمیں ڈیٹیل آئی وٹنس اکاؤنٹ بتایا, تو پھر وہاں پہ 26 لوگوں کا کھانا تو نہ سرو ہوا, کھانا تو تیار ہو چکا ہوگا, سب کو سرو ہونا تھا, پھر وہاں سے نکل کے 2-2.5 گھنٹے بعد ان سب لوگوں نے کہاں پہ کھانا کھایا؟ آپ نے کہاں کھانا کھایا؟ گھر جا کے کھایا یا راستے میں پھر کسی ہوٹل پہ یا کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے آپ؟ نہیں, میں نے پہلا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں امیڈیٹلی وینٹ ٹو دی مینیجنگ کمیٹی. میں نے ان سے کہا کہ یہ لسٹ ہے شیلٹر فار ویمن اینڈ شیلٹر فار چلڈرن. آپ یہاں پہ یہ میں ان کو ساتھ میں نے کانٹیکٹ انفارمیشن بھی دی کہ ان کو فوری طور پر رابطہ کریں, یہ کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے, ان شیلٹرز پہ جانا چاہیے. 2600 لوگوں کا جو کھانا تھا وہ مختلف شیلٹرز فار ویمن اینڈ شیلٹر فار چلڈرن, جو میں نے لسٹ دی ان کو تو گیا ہی گیا, میں نے اگلے دن چیک بھی کیا, اور باقی کے بھی جتنے ڈی سی, ورجینیا اور میریلینڈ کے جو شیلٹر ہاؤسز تھے وہاں پہ وہ سارا کھانا. آپ نے کہاں جا کے کھایا سر؟ کوئک ورڈ, آپ نے شہزاد بھائی آپ نے کہاں پہ گیا؟ گھر جا کے کھایا, راستے میں کسی ہوٹل سے کھایا؟ میں نے گھر آ کے دال چاول کھایا, ٹو بی آنسٹ.